बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप। शोहदाए करबला के चेहलम पर खौफ ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। कराची और पिंडी फौज के हवाले, मोबाइल फोन बंद और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बल्दियाती इंतखाबात के जरिए सिंध को तोड़ने की साजिश की जा रही है। MQM का पीपल्स पार्टी पर इल्जाम ये भी है कि वो अपना मेयर लाना चाहती है। इमरान खान ने लाहौर में धूम तो मचाई, मगर जो रंग पहले जमा था वो बात अब की बार नहीं थी। इमरान खान की एहतजाजी सियासत अब तब्दीली के लिए नहीं। मुल्क को कौम का दर्द सीने में रखने वाले सियासतदान टैक्स देने से इनकारी। अरकान असम्बली के गोशवारों में तजादात, गलती है या गलत बयानी देखना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तालिबान को खुले लफ्जों में ललकारते हुए कह दिया है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम ने भी बैनुसुतूर ऑपरेशन का इशारा दे दिया। कराची, बन्नू और रावलपिंडी के हसास मकामात फौज के सपुर्द किए जा रहे हैं। डबल सवारी पर पाबंदी होगी, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी। रावलपिंडी में चेहलम का जुलूस कल बरामद होना है। मकामी पुलिस के मुताबिक अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद उलमा को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है, जबकि दर्जनों मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी में अहले सुन्नत वल जमात सीना तान कर कह रही है कि कल चेहलम के जुलूस रावलपिंडी में किसी को नहीं निकालने दिए जाएंगे। जामिअतुल तालीमुल कुरान जहां यौम आशूर पर सानिया पेश आया था, वहां अहले सुन्नत वल जमात ने कल के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का तहिया किया हुआ है। इंतजामी की मुदाखलत के बावजूद मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे, लिहाजा कल का दिन पूरे मुल्क में बिलअमूम जबकि रावलपिंडी में बिलखुसूस बहुत नाजुक है। अल्लाह से हिदायत की दुआ है। कौम भी एक, रसूल भी, कुरान भी और खुदा भी एक, फिर भी ये कौम बहम लड़ने मरने पर तुली हुई है, गोया अपने ही बदन को नोचना चाह रही है। पाकिस्तान बिला शक व शुबा अपनी उम्र के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है, जहां तवाइफुल मुलूकी का यह आलम है कि जिसका जहां जी चाहता है और जिसको चाहता है काफिर कहकर कत्ल कर देता है। मुगालता आराई इस सतह की है कि मस्जिदों में नमाज अदा करते हुए लोगों पर खुद कुछ हमला करने वाले भी खुद को बेहतर मुसलमान भी करार देते हैं और अपने तरीक़ा जिद्दोजहद को भी ऐन इस्लामी समझते हैं। इस तवाइफुल मुलूकी के खात्मे की जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन अलमिया यह है कि हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय मखमसे का शिकार है। इस हिजान अंगेज दौर में खालिस्तन हुकूमत की एक गलती से कोई सानिया रूनुमा हो जाए तो इसे बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। यौम आशूर पर रावलपिंडी में रूनुमा होने वाला सानिया इंसानी गफलत और इंतजाम नाअहली थी। इसको दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर भी सवाल उठता है कि साने के जिम्मेदारी का तायुन क्यों ना हो सका। वही रिवायती तरीके, एक बाकी की तफ्तीश के लिए एक कमेटी, फिर इस कमेटी की रिपोर्ट की जांच परख के लिए एक और कमेटी, गिरफ्तारियां ढेरों के हिसाब से मगर अदालत खामोश, मुकदमा नामुकम्मल, यानी सब कुछ अल्लाह तवक्कल। कामयाब इंसानी मुआशरे वही होते हैं जहां जुर्म सरजद होने के साथ ही मुजरिमों का तायुन करके उन्हें सजा दी जाती है। हमारे यहाँ ये मामला उलट है। साने रावलपिंडी का मामला भी यही है कि यहाँ इंसाफ फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही और अब शोहदाए करबला के चेहलम पर फिर इसी तरह का एक और सानिया हमारा मुंतजर है। इंसाफ कायम करने के बजाय हुकूमत रावलपिंडी और कराची समेत पूरे मुल्क में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चल निकली है। कल का दिन किस तरह अमन के साथ गुजारा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हम मौलाना ताहिर अशरफी, जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई भी हैं, इस हवाले से जिद्दोजहद भी कर रहे हैं। मौलाना साहब, ये क्या हो रहा है? इस कदर खौफ के कल या आज कुछ ना कुछ हो जाएगा, मोबाइल फोन बंद किए जा रहे हैं, रास्ते सील किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आज तो मैं बहुत रंजीदा हूँ, गमज़दा हूँ। हालांकि अभी मैं गुजरावाला से आ रहा हूँ, जहाँ पर साहब को मैंने इकट्ठा किया था पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, और सारे हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा के लिए किसी ज़ाब्ते पे तो अमल करा दो, कोई अपने बनाए हुए ज़ाब्ते पे अमल करा दो, कोई उलमा के बनाए हुए ज़ाब्ते पे अमल करा दो। और अब आप देखिए, एक माह पूरा गुजरा है सानिया रावलपिंडी को। एक माह के दौरान क्यों नहीं, जबकि अहले तशरीह की क़यादत भी ये कह रही थी कि हमें बिठाएं, हम मौलाना अशरफ अली और उनके साथियों के साथ बैठने को तैयार हैं, क्यों नहीं बिठाया गया? क्यों नहीं इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब मिले, उलमा से हौसला पैदा हुआ कि ये मामला आगे बढ़ेगा? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास टाइम तो है बाहर के दौरे करने का, इनके पास ये टाइम नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो आग लगी हुई है, इस आग को कैसे बुझाना है।
اور میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لگتا ہے پتہ نہیں سالوں پر چلے گی، گرفتاریاں ہوئی ہیں، کب مقدمے ہوں گے؟ کل کا اس وقت تو قوم کے ذہن پر خوف ہے، کل کے دن کا۔ اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں کسی صورت جلوس نہیں نکلنے دیں گے، دوسری جماعت کہتی ہے ہر صورت ہم جلوس نکالیں گے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہے، لیکن اسامہ صاحب جب لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوگی اور ان لوگوں کے جن کا نہ کسی فرقہ وارانہ تنظیم سے تعلق ہو، نہ کسی فرقہ وارانہ تشدد سے تعلق ہو، نہ کسی مسلک و مذہب سے تعلق ہو، وہ امن کی باتیں کرنے والے ہوں، ان کی بیویوں اور ان کی بچیوں تک کے دوپٹے جا کے چھینیں گے تو پھر یہاں امن نہیں آ سکتا۔ جب اس قسم کی اندھیر نگری مچائی جائے گی تو میں آپ کو عرض کروں پھر لوگ وزیرستان کا رستہ لیتے ہیں۔ پہلے بھی 96-97 میں اور اس سے پہلے یہی کرتوتیں کی گئی تھی، چند افسروں کی نااہلی نے اس ملک کو جہنم میں پھینک دیا تھا، اور آج پھر علامہ صاحب راستہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اٹھے بٹھاتے ہیں، معذرت کے ساتھ سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، مدرسوں میں جا کر اپنے طالب علموں کو جو وہ کہتے ہیں پھر جا کر بات وہ کسی سے بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت کرے کیا؟ اب جب خوف ہوگا تو راستہ یہ سیل کر دو، گرفتاریاں کر دو، بندے پکڑ کے لے جاؤ، غائب کر دو۔ نہیں، غلط بات ہے۔ میں اسامہ صاحب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہماری اپیلوں کا اثر نہ ہوتا، 20 لاکھ طالب علم صرف دیوبندی مدارس میں ہے، آج گلی گلی لڑائی ہو رہی ہوتی، آج 4 لاکھ سے زائد مساجد دیوبندی مدارس سے متصل ہے، آج محلے محلے میں لڑائی ہو رہی ہوتی۔ یہ ہماری اپیلوں کا اثر ہے کہ لوگ نہیں نکلے، لوگوں نے لیکن یہ جو موبائل فون بند ہو رہے ہیں علامہ صاحب، یہ جو خوف ہے پورے قوم کے ذہن پر، یہ جو راستے سیل کیے جا رہے ہیں، گرفتاری ہونی ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ کہنا کہ کسی کو جلوس نہیں نکالنے دیں گے، وہ لوگ کہاں چلے جائیں، ہم کیا کریں؟ یہ ان افسروں کی نالائکی ہے اور انصاف کا فراہم نہ کرنا ہے۔ میں قطعاً اس بات کا میں آپ کو کہتا ہوں، ایک طبقہ گزشتہ 1 ماہ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہاں پر عید میلاد النبی کے جلوس جو ہے روکنے کی سازش ہو رہی ہے۔ کیا حکومت نے پوچھا کسی سے کہ کون سازش کر رہا ہے؟ اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس کو لاؤ سامنے، ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ یہ نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور ان کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہاں پر انویسٹمنٹ بھی تب آئے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں، جو انتظامات آج وقتی طور پہ لیے جانے سے حالات مزید خراب ہوں گے، یہ حل نہیں ہے؟ یہ موبائل فون بند کر دینا، پکڑ دکڑ کرنا، یہ حل نہیں ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ کب تک یہ سب چلے گا؟ اور بھائی جینون لوگوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ جینون لوگ تو ان کے پولیس افسروں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو لاہور شہر کے وہ کون لوگ ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا ہے؟ ان کا آپ بتائیں جو اس ملک کو جہنم بنا رہے ہیں، جو یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات پھیلا رہے ہیں، جو یہاں پر مذہب۔ علامہ صاحب نام آپ بھی نہیں لیتے، اس کا مطلب ہے خوف سب کے لیے ہے، حکومت بھی خوف زدہ ہے، علماء بھی خوف زدہ ہے، ان لوگوں کے نام لے لیے تو وہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسامہ صاحب جب ریاست بدماشوں کے ساتھ مل جائے، جب ریاست فرقہ پرستوں کے ساتھ مل جائے، جب ریاست انصاف دینے کی بجائے ان لوگوں پہ ظلم ڈھائے، ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جو امن کی بات کرتے ہوں، پھر یہاں کوئی امن کی بات نہیں کرے گا۔ یہ اپیلیں سب رائے گا۔ جن لوگوں گرفتار کیا گیا وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کسی صورت ہم چیلوں کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے، وہاں پر کانفرنس ہوگی، ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، معصوم لوگ ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ چلیے لاہور شہر میں میرے ساتھ اور مجھے بتائیے، میں آپ کو ایک ایک شخص کے پاس لے جاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بیچارہ پھل بیچنے والا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا ہے، حتیٰ کہ پاکستان علماء کونسل کا لاہور کا صدر جس نے 4 دن پہلے یہاں واری میں سب کو اکٹھا کیا، اس کے گھر میں داخل ہو کر بچیوں کے مدرسے کے دروازے تک توڑے جا رہے ہیں۔ کس سے امن آئے گا؟ کون امن کی بات کرے گا یہاں پر؟ یہ حکمران سوچے، اللہ سے ڈرے، اور یہ چند پولیس افسر جو فرقہ پرست ہے، جو فرقہ واریت چاہتے ہیں، جو فسادات چاہتے ہیں، اور خدا کے لیے میں وزیر اعلیٰ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی راول پنڈی کے معاملے میں عقل و دانش سے کام لیا جائے تو ملک کے اندر امن کی فضا بہتر ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب ذاتی بہت شکریہ علامہ طاہر اشرف، آپ کی اپیل جو ہے وہ میری بھی اپیل ہے، مجرموں کو سزا دی جائے، اگر سزا نہیں دی جائے گی تو یہ خوف کی فضا ہمیشہ رہے گی۔ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں جو گرفتاری کی جا رہی ہیں، جس طرح سے فون بند کیے جا رہے ہیں، راستے سیل کرنا، یہ معاملے کا حل نہیں ہے۔ جو مجرم ہے، جو فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے، پھر یہ معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سندھ کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی پر الزام یہ بھی ہے کہ وہ اپنا میئر لانا چاہتی ہے۔
MQM कहती है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात में हमने हिस्सा ना लिया तो फिर कोई और भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। ये दावा MQM के कमाल दर्जे की सियासी खुद एतमादी का मजहर है, जिसका मुजाहरा कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची प्रेस क्लब के सामने एक रैली की सूरत में किया। MQM का ये मुजाहरा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और होने वाली हल्का बंदियों के खिलाफ था। MQM का कहना है कि नए बल्दियाती निजाम के जरिए सिंध को तकसीम करने की साजिश हो रही है। MQM किसी भी सूरत में सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के स्याह कानून को नहीं मानेगी। इंतखाबात हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमने नहीं लिया तो फिर कोई भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। गलियों में कचरा तक न उठाया जाए तो क्या काम ऐसे 200 अरब रुपए के सूबाई बजट का, और सवाल पूछना चाहिए उन सूबाई हुकूमतों से। जो कानून उससे मुतसादिम होगा, वो चाहे किसी भी नाम निहाद अक्सरियत ने तरतीब किया हो, वो गैर इखलाकी है, गैर इस्लामी है। बेईमानी करनी है तो थोड़ा तरीके से की जाए तो शायद लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। ऐसी खुली ढली बेईमानी की जा रही है, लोगों का हक मारा जा रहा है। MQM के इस एहतजाज का जवाब वज़ीर आला कायम अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया। उनका कहना था कि हम सिंध की हिफाजत करना जानते हैं, हमें यह सबक ना पढ़ाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मशवरा दिया कि MQM बल्दियाती ऑर्डिनेंस पास होने पर जज्बाती हो और ना ही चीखो पुकार करे। उनके इस एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि मुत्तहिदा को सड़कों पर एहतजाज के बजाय सिंध असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। ताहम उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत मुत्तहिदा समेत दीगर तमाम जमातों से बल्दियाती कानून पर बात करने को तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुहज़्ज़ब तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए और सिंध की तकसीम के गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। MQM और पीपल्स पार्टी की बामी मोहब्बतों और चाहतों का दौर गुजर चुका है। पिछले 5 बरस पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर हुकूमत की, मगर पीपल्स पार्टी के कई गैर मकबूल फैसलों से बचने के लिए MQM ने कई बार हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की। मगर बल्दियाती निजाम जो परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में तश्कील दिया था, वो तोता था जिसमें MQM की जान थी। पीपल्स पार्टी MQM के रूठने के बाद इस तोते की हल्की सी गर्दन मरोड़ती तो MQM कच्चे धागे से बंदी चली आती थी। मगर इस बार सिंध हुकूमत से MQM ने खुद से रुखसत चाही, सो इस फैसले के खमियाजे किसी और को नहीं बल्कि खुद MQM को भुगतना है। MQM इस निजाम की ख्वाहिशमंद है जिसमें सईद मुस्तफा कमाल ने कराची की काया पलटी थी, जिसमें नाजिम महज नुमाइशी ओहदा नहीं था, लेकिन MQM भूल गई कि वो दौर एक आमिर का था और ये दौर सियासी जमातों का है जो एक म्यान में 2 तलवारें रखने की कायल नहीं होती। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में एक तरफ वज़ीर आला का तख्त हो और दूसरे हाथ बाइख्तियार शहर का निजाम किस तरह मुमकिन है। बहरहाल MQM के एतराज़ात और इल्जामात मौजूद हैं। जवाब लेते हैं पीपल्स पार्टी के सदर जनाब अब्दुल कादिर पटेल से। अब्दुल कादिर पटेल साहब, MQM का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है, सिंध को तकसीम करने की साजिश हो रही है, अगर MQM ने हिस्सा ना लिया तो कोई भी नहीं ले सकेगा। क्यों आप खतरे में डाल रहे हैं सिंध को? उसामा, ये दावा नहीं था उनका, ये धमकी थी। और जब भी उनको उनके खिलाफ तवक्को या खिलाफ मिजाज कोई बात हो जाए तो वो मेरी धरती माँ सिंध को तकसीम करने की फ़ौरन से धमकी दे देते हैं। हालांकि इस हल्का बंदियों के सारे अमल में और इस एक्ट के पास होने में ये लोग हमारे साथ रहे, और ये तो नवंबर से भी पहले ये एक्ट पास हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये 4-6 रोज़ पहले से क्या हो गया है कि ये सारी धमकियाँ और दावे एक साथ आपके और हमारे सामने आ गए हैं। और जो जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किए हैं उनकी हर बात का जवाब हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनको हल्का बंदियों पर किस तरह एतराज़ हो सकता है जब वो इस पूरे अमल में शामिल रहे, बकौल उनके कि जी मलीर के हल्के छोटे हैं तो गार्डन ईस्ट भी 13,000 पे बनी हुई है, अल्फला भी, लियाकताबाद भी, और कराची में तो 4 बिल्डिंग्स पर एक यूनियन कौंसिल बन जाएगी और गडाप टाउन तो सैकड़ों किलोमीटर पे जाके एक यूनियन कौंसिल बनेगी। जब हमने इतने बड़े और लंबे अजला जो सुपर हाईवे से लेके शीरीन जिना कॉलोनी तक थे या अपना सोराब गोट से लेके इस पर बलोच कॉलोनी तक थे, उनको दुरुस्त किया है और MQM के एक मुतालबे की जो है ना हमने हिमायत की और उसको अमली जामा पहना है कि शही और देही का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म की, तो ये तो नवंबर में हुआ है। अब जाके क्या बात है? जो उनके सख्त मुखालिफ थे, फंक्शनल लीग, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, वो भी तो आपके साथ नहीं। उसामा, आपने बगौर इसका जायज़ा नहीं लिया है। जमात इस्लामी को अलग किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PTI को अलग किस्म के हैं, फंक्शनल लीग को अंदरून सिंध हल्का बंदी पर है, MQM को कराची पर है। तो जहाँ जहाँ जिसका स्टेक जो है मुतासिर हो रहा है
وہ بات کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شہر کو، اس سندھ کو، پورے سندھ کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور لوگوں کی سہولت کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کا نظام لانا چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ جی میٹھا میٹھا ہاپ اپ گارڈن ویسٹ کی UC 13,000 پہ ہو، لیکن گڈاب جو ہے وہ 4,000 کلومیٹر پہ بھی چاہے کیوں نہ چلی جائے تو اس کو دے ہی رہنے دو۔ تو آپ والی بات جو آپ نے اپنی تمہید میں کہی تھی کہ ایک ایسا نظام جس پہ گورنمنٹ ایک بادشاہت قائم ہو سکے، وہ تو جناب کسی پرویز مشرف جیسے عامر کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ عوام کی بات کی جائے گی تو پھر سب کے ساتھ ایک طریقہ سلوک رکھا جائے۔ لیکن پھر 4 مہینے میں کیا ہوا کہ 3 ترامیم آپ کو لانی پڑیں؟ کوئی سکم ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ بار بار ترامیم لا رہے ہیں، یا کنفیوژن ہے؟ انتہائی چھوٹی ترامیم تھی کہ پینل تھا کہ جی پہلے چیئرمین وائس چیئرمین پینل میں تھا، اب 9 کونسلر ہوں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے سمجھ سے پہلے بھی کہا کہ مین جو ایکٹ ہے وہ تو نومبر سے پہلے پاس ہو گیا، اور اس کے بعد آخری ترمیم جس کے ذریعے ضلع کونسل ختم ہوا، جو ان کا بڑا اعتراض ہے کہ یونین کونسل یونین کمیٹیوں میں تبدیل ہو گئی، وہ 1 نومبر کو ہو گیا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 مہینہ 20 دن بعد یہ اچانک سے یہ واویلا اور یہ شور میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بتائیں، کوئی آپ وسیع تر اتحاد کی کوشش کرنے والے ہیں؟ سب کو مل بیٹھ کر کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اسامہ، ہمارے گزشتہ 5 سال کی حکومت اور متحدہ کا اس میں رہنا، عوامی نیشنل پارٹی کا، مسلم لیگ کاف کا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایڈجسٹ کرنے کے، ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ رویہ رکھا ہے، آج بھی ہم نے یہ رویہ رکھا ہے۔ ایک طرف تو MQM اسمبلی میں مخالفت کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک فورم ہے، پھر وہ عدلیہ میں بھی گئی ہے، تو پھر جب ایک سب جوڈس چیز ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان مظاہروں کی، ان دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ کیا یہ عدلیہ پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا سندھ گورنمنٹ کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ دیکھا تھا MQM کی بات مان لی جاتی تھی، جس طرح کا وہ نظام چاہتے تھے مختلف شہروں میں وہ نظام لے آئے، باقی دیہی علاقے میں دوسرا، پھر یہ کیا ہو گیا کہ اب MQM کی کچھ نہیں سنی جا رہی؟ جی بالکل سنی جا رہی ہے، ہم ہر بات سننے کو تیار ہے، لیکن اسامہ اگر آپ بات ہی ایسی کریں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہ ہو، آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ جناب میرا اسٹوڈیو ایک یونین کونسل ہوگا، وہ میں ہی جیتوں گا، اور باقی پورا جو ہے اسلام آباد، باقی یونین کونسل دوسری ہوگی اور لاہور، پھر مجھے ایک کمرے میں بند کر کے آپ دے دیں، یہ جسٹیفائی باتیں نہیں ہیں۔ جب ایسی بات کی جائے جو مانی جائے، جو سمجھی جائے، جس میں عقل ہو، جس میں دلیل ہو، تو ہم وہ ساری بات سننے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ سڑکوں پہ نکلیں گے اور خدا نہ خواستہ ہماری دھرتی ماں سے، میری بات سن لیں، میری بات سن لینا، میری بات سن لیں، اگر ہر بات میں میری دھرتی ماں سندھ کو تقسیم کرنے کی بات ہوگی تو اس کے سپوت بہت بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، اپنی دھرتی ماں کو بچانا چاہتے ہیں۔ رہی بات آپ کی کہ سب سے بڑی جماعت، جب آپ کہتے ہیں کہ 85% مینڈیٹ ہمارا ہے، تو یہ ڈر، خوف، یہ چیخیں کس لیے ہیں؟ جب 85% مینڈیٹ آپ کا ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی سیاستدان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میئر ہمارا ہوگا، تو تمام جماعتوں کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہم جیتیں گے۔ ہر امیدوار یہ کہتا ہے، ہر امیدوار یہ کہتا ہے۔ ہم نے کراچی آج کہہ دیا گیا ہے، شجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں حیدرآباد میں چیلنج کے بعد آپریشن کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کے علاقے میں وہ کہتے ہیں وہاں بھی لاقانونی تھے، وہاں کیوں نہیں آپریشن ہوتا؟ تو پھر اس طرح کے اقدامات آپ کر کے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں MQM کو۔ اسامہ، آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ آپریشن کی شدت لیاری میں، جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں رہی ہے۔ وہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی آوازیں آتی رہی ہیں، 40 سے زیادہ نوجوان وہاں پہ، چاہے وہ کرمنل ہی تھے لیکن مارے گئے ہیں۔ کراچی کے کسی اور علاقے میں بتائے اتنے چھاپے پڑے ہوں، اتنے لوگوں کو مارا گیا ہو، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کے وہ بات کریں جو قابل قبول ہو، جس کو سمجھا جائے، ہر ایک بات کو دوسرے سے نتھی کرنے کی نہ سوچی جائے۔ جہاں تک رہا سندھ کے دوسرے علاقوں کا تعلق، جہاں بھی جرائم پیشہ ہوں گے وہاں پر آپریشن ہوگا اور ضرور ہوگا۔ جی بہت شکریہ عبد القادر پٹیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ MQM کے تحفظات دور کرنے کو وہ آج بھی تیار ہیں، لیکن سندھ کی تقسیم کی بات نہ کی جائے، دھمکیاں نہ دی جائے۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ عمران خان نے لاہور میں دھوم تو مچائی، مگر جو رنگ پہلے جمع تھا وہ بات اب کی بار نہیں تھی۔ عمران خان کی احتجاجی سیاست اب تبدیلی کے لیے نہیں۔
کل تحریک انصاف کا سنامی لاہور کی سڑکوں پر تھا، بھرپور وہاں پر احتجاج کیا گیا، کہا یہ گیا ہے کہ جہاد شروع کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف، ڈرون حملوں کے خلاف، لیکن وہ زور نظر نہیں آ رہا تھا جب سے کچھ سال پہلے ہمیں 23 مارچ کو نظر آیا تھا مینار پاکستان پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن کیا اس طرح کے احتجاج سے جو اب دھرنے کا سلسلہ چل نکلا ہے، کہیں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ 26 جنوری کو وہ تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ سندھ میں بھی تحریک انصاف نے جانا ہے، پنڈی میں بھی دھرنا دینا ہے، کیا اس طرح مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید زین قادر یون کے رہنما اور محترمہ اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ترجمان ہیں پی ٹی آئی پنجاب کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اندلیب صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ 2.5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا جائے گا جنوری میں، 1 جنوری کو نئے سال کا تحفہ ہوگا، بجلی بھی مہنگی کر دی جائے گی، یہ فائدہ ہوا آپ کے دھرنے کا، آپ کے احتجاج کا؟ اسامہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احتجاج ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے سیاسی عمل میں اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہے اسمبلی میں ہم روز کرتے ہیں، اور ان پرائسز کے اوپر IMF کے اوپر اسد عمر سے لے کے تمام ہمارے لوگ جو اسمبلی میں ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ پیش کیا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈالر صاحب ہیں، یہ ڈالر کے اوپر ڈیروگیٹری ریمارکس نہ کریں آپ پلیز، خاتون ہیں، اس طرح نہ کریں۔ ڈالر کی بات کر رہی ہوں نا، میں نے کہا اسحاق نہیں، اور اسحاق چلیں سو ڈالر کی میں بات نہ کروں، ڈالر کی میں بات کروں گی بالکل۔ تو انہوں نے جو کہا کہ جی یہ ڈالر آپ بیچ دیں، اس کے بعد کوئی ڈالر نیچے آئے گا، آیا تو صحیح، چند پیسے آیا۔ میرا سوال بنیادی ہے، آپ احتجاج کریں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ حکومت کو لگ رہا ہے اب ان میں دم خم نہیں رہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح سڑکوں پر آنے کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم مہنگا کر رہے ہیں، جو کرنا کر رہے ہیں۔ اگر حکومت کو احساس نہ ہوتا، جس دن میں تمہیں ایگزامپل دیتی ہوں اس کی، 15% انہوں نے میڈیسنز کی بڑھا دی قیمت، ٹھیک ہے نا، اناؤنس ہو گئی، آپ نے ٹکر چلا دی۔ اچھا وہ دیکھا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ دوائیوں پہ بھی آ گئے ہیں، اب لوگوں کو یہ ماریں گے۔ ہم نے اس دن اناؤنس کیا کہ جی یہ دوائیوں پہ آ گئے ہیں اور مہنگائی کا انتہا ہو گئی ہے، 22 کو ہم کر رہے ہیں احتجاج، شام کو پرائم منسٹر نے واپس لے لی پرائسز۔ اور اثر ہو رہا ہے آپ کا خوف، میں اس کا جواب آپ کو بتاتا ہوں۔ خوف زدہ ہیں آپ نے کل جو احتجاج دیکھا ہے اس کے بعد خوف زدہ ہو گئی ہے نون لیگ، آپ ڈر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تباہ کن تھا۔ عرض یہ ہے کہ کمال ہو گیا، ایک تو میں کوئی ڈیروگیٹری بات نہیں کروں گا کسی کے نام لے کر، میں بھی کہہ سکتا تھا کچھ لیکن نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ سب کو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو کل ایک پتلی تماشا کیا گیا لاہور میں، اس کا کروڑوں 1 کروڑ 20 لاکھ کی لاہور کی آبادی ہے، پورے پنجاب کی آبادی 11 کروڑ ہے، اور کروڑوں لوگ تھے، میں مان لیتا ہوں، میں اس میں جا ہی نہیں رہا۔ I don't want to get into that۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا نا، اس سے فرق پڑتا ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ کتنے نکل رہے ہیں ان کی آواز پر، کتنی لبیک کہہ رہے ہیں۔ اگر نکلے ہوتے تو بھائی آپ اپنے انٹرو میں مت کہتے نا کہ وہ امپیکٹ نہیں تھا، پوری دنیا کہہ رہی ہے، ان کو بھی علم ہے کہ کیا ہوا، میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں۔ عرض یہ ہے کہ سب کو علم ہے کہ وہ جو کل کیا گیا یہاں پہ لاہور میں، وقت ضائع اور پیسہ ضائع لوگوں سے لے کے، جس پہ لوگوں نے پیسے دینے سے بھی انکار کیا ان کو، وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشنز میں اپنے آپ کو پوزیشن کر لیں۔ وہ نہیں کر پائے، پتہ لگ جائے گا کیونکہ لوگ تو نہیں آئے، تو یقیناً پتہ لگ جائے گا کیا رزلٹ ہوا۔ لیکن ایک اور نقصان ہوا بہت بڑا اس کا، وہی نقصان جو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈرون اٹیکس کا ہوگا، وہی اس بات کا ہوا کہ قوم جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس مہنگائی میں، کیونکہ لوگ تو نہیں آئے۔ تو اگر ڈرون کے اٹیکس میں بھی لوگ نہیں گئے تو لوگ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ یہی میسج ہم لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ برغلط بات ہے نا۔ پاکستان میں دیکھا ہے تبدیلی کا، لوگوں کو کہا کہ تبدیلی آئے گی، اب ان کو خیبر پختونخوا میں لگا۔ میں اس کا جواب میں اس کے بعد آتا ہوں نا، میری بات خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں مہنگائی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوئی ہے، مزید ہونے والی ہے، نہیں ہوگی۔ جو ریسٹرکچرنگ تھی نا، اب لیٹس بی فیئر اباؤٹ دی ہول ایشو، جو ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی تھی، جو اویلیبل ریسورس تھا اور جو ہمیں 5 فگرز ملے تھے، اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ ان چیزوں کو درست پائے پہ لے کے جاتے۔ مہنگائی 4 وجہ سے ہوتی ہے: کاسٹ آف پروڈکشن، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، ریٹیلرز ایٹیٹیوڈ اینڈ فارم ٹو مارکیٹ ایکسس۔ جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی وہ 17 سے 20% بڑھی، پنجاب میں بھی اس کا امپیکٹ آیا، 60% تک لوگ لے گئے۔ پنجاب کے صوبے نے اپنے آپ کو امپلیکیٹ کیا، 3 بازار لگائے، ڈی سی اوز ڈی پی اوز فیلڈ میں نکالے، آج تقابل کرنے ہیں پنجاب اور کے پی کے پرائسز کی۔
ان کے پاس وہ بات نہیں رہی، وہ اسی لیے لوگ نہیں نکلے آپ کی آواز پر جو پہلے نکلے تھے. یہ تو آپ مانیں کہ لوگوں کو لگتا ہے اسامہ ابھی یہ آپ کے سارے بیٹھ کھڑے ہیں کیمرہ مین یہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی کا ایشو ہی نہیں ہے، ذرا ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر میں بجلی آتی ہے اور بجلی گرتی ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہتے ہیں لوگ نہیں، تماشا تھا لوگ ہی نہیں. سب سے پہلی بات تمہیں یا شاید یاد ہونا ہو، پتہ نہیں تم تھے کہ نہیں تھے، اور میں نے یہ ٹکر چلایا اور میں نے یہ پورا ویڈیو چلائی ہے مختلف چینلز پہ انٹرویوز دیتے ہوئے. 30 اکتوبر تھی، پرویز رشید صاحب جنہوں نے ابھی بھی کہا کہ سب بکواس تھا، پتلی ڈرامہ تھا، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے باہر جانا ہے، اس سے پہلے وہ جلدی جاتے ایک کانسرٹ کر دیں. اچھا سنیں تو صحیح نا، میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، میری بات سنیں. انہوں نے 30 اکتوبر کو ایک بیان دیا تھا جو انہوں نے ابھی بھی دیا، اور تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 50,000 سے زیادہ لوگ آ گئے نا، میں چھوڑ دوں گا سیاست اور تحریک انصاف جوائن کر لوں گا. نہ انہوں نے سیاست چھوڑی اور نہ انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی. آج پھر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ آج کی بات کریں، آج نہیں بات تو سنیں نا، اس کا جواب نہیں دیا. اس کا مطلب وہ اس طرح لوگ اب کیا وجہ ہے اتنے لوگ نہیں آئے؟ خیبر پختونخوا میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. گاڑیاں چل رہی تھی بیچ میں، لوگ پکنک کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں ذرا جا کے دیکھ لیں، ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے، خیبر پختونخوا از آن دی ٹاپ. انہوں نے کہا ہے کہ میں بولی نہیں، اے این پی کے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سندھ میں آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں نہیں، وہاں بھی مہنگائی ہے. فضل الرحمان صاحب آ گئے وہاں پر آپ کے مقابلے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا مہنگائی کا ایشو وہ فیڈرل ایشو ہوتا ہے، وہ نیشنل ایشو ہوتا ہے. کون ڈالر جو ہے اس کی پرائس کون بڑھا رہا ہے؟ 850 ارب روپیہ کس نے پرنٹ کیا ہے؟ باہر کہاں سے ٹیکس ڈیفالٹرز کو کون دے رہا ہے؟ آڈٹ سے مستثنا قرار دے رہا ہے کون؟ یہ سارا جی ایس ٹی ٹیکس لگا رہا ہے. یہی مہنگی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ گڑ اور آلو وہاں خیبر پختونخوا کی پیداوار ہے. ان کو علم بھی ہے، مان نہیں رہی کیونکہ پولیٹیکل مجبوری ہے ان کی. دیکھیں ہر صوبے میں ایک صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کرے، اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو چیک کرے، اور مارکیٹ ٹو فارم ایکسس کو کم سے کم آڑت میں لوگ آئیں تاکہ اس کا پروفٹ کم سے کم ہو اور چیز سستی پہنچے. آج اب تقابل کر لیں پنجاب کی، اور میں پھر وہی بات یار ساری دنیا کو پتا ہے نا، میں فیکٹ فگرز دوں گا یا کوئی فیکٹ فگرز دے گا تو کام خراب ہوگا. یہ کیوں احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ خاموش بیٹھے ہیں. یہی آتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں. ہم نہیں کریں گے. آپ اس وجہ سے شاید لوگ نہیں آئیں گے. نو، ہم میچور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے. یہ میچورٹی اس طرح احتجاج یہ پریکٹیکل اتحاد. آپ جو احتجاج ہے وہ کسی اور مد میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کچھ اور دکھا رہے ہیں. آپ کو علم ہے کہ آپ کے اپنے صوبے میں بھی ان 3 مضمرات کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، فارم ٹو مارکیٹ ایکسس اور ریٹیلز کی کو ان کیپ کرنے کی وجہ سے آپ کے صوبے میں آج مہنگائی 15 سے 20% پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے زیادہ ہے. میں اس کا جواب مجھے یاد آ رہا ہے اسد عمر صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ گئے ہیں نا وہاں پر پنکھا لگا کے اور یہ سارا کچھ یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کا بھی جواب ہوتا تھا. اور یہ پی ٹی آئی انمیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ انمیچورٹی اس طرح بار بار احتجاج دھرنا یہ ایسوسیٹ ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. بس تحریک انصاف نے یہی کرنا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں میسج جائے گا پوری دنیا کو کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. اسامہ آپ دونوں نا مجھے بات کرنے کا موقع دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے کانسٹیٹیوشنلی اس میں احتجاج سب سے بڑا ٹول ہے، ہر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہے. دوسرا آپ لوگ کیا یوز ٹو ہے پچھلے 5 سال میں کیا ہوا؟ مکمکہ حکومت ہوئی، آئی اسکریچ یور بیک آئی. پہلی دفعہ آپ کو جینیون پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ ہے، یہ کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں. بہت اچھی بات. میری بات پوری نہیں آپ نے سنی. آپ لوگ یوز ٹو ہیں اس مکمکہ ڈیموکریسی کے جہاں یہ دونوں مل کے مکمکہ کرتے تھے. پہلی دفعہ جینیون اپوزیشن آئی ہے، پہلی دفعہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں ہر ایشو کے اوپر. آپ یوز ٹو نہیں. ابھی مجھے یہ ایک ایگزامپل دیں مجھے. آپ لوگوں نے ساروں نے میڈیا نے کہا تھائی لینڈ کے اندر جناب سارے لوگ باہر آ گئے اور روز باہر آئے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بھی گئے اور انہوں نے ہم اس کو مجبور کر دیا الیکشن دوبارہ کرنے پہ. آپ نے کہا جی ڈیموکریسی، جمہوریت زبردست. یہ پھر اچھا ہوگا اسمبلی کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پر دھرنا دیں گے 26 جنوری کو. مدرسوں کے بچے ہوں گے، کوئی جا نہیں سکے گا، کوئی آ نہیں سکے گا. صحیح ہے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا بچو احتجاج جو ہے صحیح ہے لیکن آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ غلط ہے. میں غلط ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں غلط نہیں ہے، احتجاج کی حق ہے سب کو. ان کا احتجاج درست ہے. خیبر پختونخوا میں آپ ڈلیور نہیں کر سکے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈلیور
چیئرمین نہیں کر سکے, لوگ کہتے ہیں بہت ہو گیا, اس لیے میں احتجاج کر رہا ہوں. مولانا صاحب احتجاج کرنا درست ہے, بالکل درست ہے, احتجاج کرنا ان کی بھی رائٹ ہے, ہم سب کی رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. آپ بہت سوال کریں, نہیں کر رہا, میں ذرا پڑھ لکھی بات, میرے پاس آخری چند منٹ ہیں, وہ کم از کم خوفزدہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں احتجاج ہو رہا ہے, ہونے دیں جی, آنے دیں. اگر ہم خوفزدہ ہوتے نا تو یہ نادرا کے چیئرمین کو سڑکوں سے, یہ گھروں سے نہ نکلتے. یہ ان کا لیڈر جو تھا نا اے آر ڈی کی موومنٹ میں, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ان کا لیڈر, میں آپ دیکھیں, اب آپ نہ کریں, وہی بات شروع ہو جائے گی, میں آپ کو پھر بولنے نہیں دوں گا. ان کے جو چیئرمین وہ اے آر ڈی کی موومنٹ تھی, 3 سپاہی کہتے پچھلی دفعہ ٹاپ کے بھاگ گئے تھے, ان کو ہم گھر سے نہ نکلنے دیتے. ہم نے ان کو نہیں روکا, کسی نے کسی کو نہیں روکا, کسی نے کسی کو منع نہیں کیا. غلط خبریں کسی نے پوچھا نہیں کسی کو, کسی میں خود کر رہا تھا وہاں. And I can give you on record, I can swear for that کہ کسی نے کسی کو پوچھا بھی نہیں. اور صرف ہے دیکھیں, let's give it a serious thought. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, مہنگائی اس ملک کا ایک نیشنل ایشو ہے. ہم سب کو مل کے اپنی اپنی تجاویز دے کر ہم نے 9 پوائنٹ ایجنڈا بھی دیا, اپنے صوبے میں 9 پوائنٹ ایجنڈا صوبے میں امپلیمنٹ کر لیں, اپنے صوبے میں تو امپلیمنٹ کر لیں. وہ 9 پوائنٹ کریں گے, مذاکرات, بدعنوانی ختم کریں, بجلی کنٹرول, یہ سب کرتے ہیں. ڈالر کی پرائس ہم ڈالر کی پرائس کی وجہ سے تو صرف پرنٹ ہم کرتے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے یہ تو 5 سال میں نہیں ہو سکے گا. یہ نہیں, ڈالر کی پرائس یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں تو آئے گی نا, نیچے آئے گی. ہم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ بجلی کا ریٹ وہ بھی اویلیبل ریسورس ہے. جب بجلی بالکل آج کی خبر میں آپ کو جاتے جاتے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے آپ ٹیسکو کا کنٹرول سنبھالیں. ہم لینا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پشاور میں آپ بجلی چوری ہو کے دکھا دیں, جو بجلی چوری کر کے دکھائیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ہمیں دے دیں پیسکو, کل ہم آپ کو دکھا دیں گے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 3 سال کے اندر ہم جب پانی کے منصوبے, سولر کے منصوبے الٹرنیٹیوز کا لگا لیں گے, آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی. بہت شکریہ, اور اویلیبلٹی ہوگی 40,000 میگا واٹ 5 سال بعد. بڑی مہربانی. سید زعیم قادری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کہتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کا کہنا ہے عوام ان کے ساتھ ہیں, ان کا یہ حق ہے اور وہ احتجاج کرتے رہیں گے. اس کا اثر ہو رہا ہے, تبھی مہنگائی کنٹرول ہوگی. بہت شکریہ. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. چیف آف آرمی اسٹاف نے طالبان کو کھلے لفظوں میں للکارتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر اعظم نے بھی بین السطور آپریشن کا اشارہ دے دیا. یہ درست کہ جب مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو ملک کے معاشی حالات دیگر گوں تھے. ان معاشی الجھنوں کو سلجھانے کی بھاری ذمہ داری وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کے کندھوں پر ڈالی. اسحاق ڈار کو بڑی تنقید برداشت کرنا پڑی. سرکاری ملازمین تنخواہیں نہ بڑھنے پر برہم تھے. سیلز ٹیکس میں اضافے پر عام آدمی الگ سے پس کر رہ گیا. مگر حکومتی ارکان یہ دلیلیں دیتے رہے کہ خالی خزانے کو بھرنے کے لیے یہ کڑوی گولی عوام کو نگلنا ہی پڑے گی. مگر سوال یہ ہے کہ صرف عوام کے مقدر میں ہی کڑوی گولی کیوں ہے؟ آج اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھ کر غریب آدمی کا کلیجہ جل بھن گیا ہے. غضب خدا کا ملاحظہ کیجئے, عوام سے قربانیاں مانگنے والے, ٹیکس ادائیگیاں بڑھانے پر بھاشن دینے والوں کی اپنی کرتوتیں کیا ہیں. خبر یہ ہے کہ 47% سیاستدانوں نے ٹیکس نہیں دیا. 12% ایسے ہیں جن کے پاس NTN نمبر ہی نہیں. کسی نے ٹیکس دیا اور کسی نے غلط بیانی کی. دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں. کسی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, کوئی تحریک انصاف کا پیارا ہے اور کوئی پیپلز پارٹی, MQM, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا لاڈلا ہے. بڑے بڑے نام ہیں, بلکہ بہت بڑے. میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 54 ارکان کے ساتھ سب سے آگے ہے. تحریک انصاف کے 19, پیپلز پارٹی کے 13, جمعیت علماء اسلام کے 7, MQM کے 5, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی کے 3 ارکان ٹیکس نہ دہندہ ہیں. 15 آزاد ارکان بھی اسی فہرست کا حصہ ہیں. حد تو یہ ہے کہ نواز شریف, عمران خان, مولانا فضل الرحمان, فاروق ستار, شاہ محمود قریشی, نبیل گبول, چودھری نثار, امین فہیم, چودھری پرویز الہی, عذرا پچیہو اور نفیسہ شاہ کی دی گئی معلومات میں تضاد ہے. صرف قومی اسمبلی ہی نہیں, 4 صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہی صورتحال ہے. دوسری طرف ہر رکن اسمبلی عہد نامہ جمع کرواتا ہے کہ غلط معلومات پر اس کا انتخاب کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. سیاسی رہنماؤں کا موقف ہے کہ جو معلومات تھیں وہ دے دی ہیں, بے وقوف نہیں جو جانتے بوجھتے غلط بیانی کریں گے. سوال یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کی FBR کے ریکارڈ سے تصدیق نہ ہونا جرم ہے, غفلت ہے یا پھر کوئی غلطی؟
इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं इस खबर सामने लाने वाले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर उमर चीमा, सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल-अक़वामी अवार्ड इनको मिल चुका है। उमर चीमा साहब, ऐसे लगता है इतने हुब्बुल वतन है हमारे सियासतदान, अवाम के लिए उनका दिल खून के आंसू रोता है जब जनरल सेल्स टैक्स लगाते हैं। ये कोई गलती हुई होगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे सियासतदान जो अवामी रहनुमा हैं वो टैक्स ना देते हो, इतनी बड़ी तादाद है। ये सामा, उसमें देखें इसमें 3-4 इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो लोग जिनका NTN ही नहीं है, तो आप देखें कि अगर आपने एक नई गाड़ी लेनी हो तो उसके लिए NTN चाहिए होता है, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ना हो तो आप एक अकाउंट भी खुलवाते हैं और उसमें बताते हैं कि मैंने 15 लाख रुपया रखवाया है, लेकिन NTN नहीं है। इसी तरह वो लोग आप देख लें कि यानी हमने आधे लोग ऐसे मुंतखब किए हैं, यानी कि 100 में से अगर 50 ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, और वो लोग जिन्होंने टैक्स पे किया है उनका रिकॉर्ड डिस्प्यूटेड है, FBR वाले उनका रिकॉर्ड मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें एक बंदा क्लेम करता है कि मैंने 1 लाख रुपया टैक्स दिया है, FBR वाले कह रहे हैं कि नहीं जी इनका तो ज़ीरो टैक्स है। अब देखें कि ये हमारे नुमाइंदे हैं और वो पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इन पे बाज़ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इनका टैक्स इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप जनरल्स की बात नहीं करते, आप जजेस की बात नहीं करते। जी भाई, ये वो लोग हैं कि जो आप पर टैक्स लगाते हैं और ये खुद टैक्स नहीं देते। मैं अगर टैक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे खुद भी तो टैक्स पे होना चाहिए। वो डिटेल देख रहा था, जो जवाब क्या देते हैं सियासतदान? वो कहते हैं जल्दी में हमने जमा करा दिए, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि गलती करें। इस तरह के जवाब भी तो वो दे रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई औलाद उनकी पैसे दे रही हो या वहां से पैसे आ रहे हो जहां टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। नहीं, पहली बात तो ये है कि इसमें दो चीज़ें। एक तो ये है कि उनकी जो टैक्स पेमेंट है वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदाराना तरीके से उन्होंने टैक्स ही जमा नहीं कराए। कि अगर फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब का बज़ाहिर ये 10,000 का डिस्प्यूट है, कि वो कहते हैं जी मैंने 57,000 रुपया टैक्स दिया है, FBR वाले कह रहे हैं नहीं आपने 44,000 दिया है। अच्छा, आप इस चीज़ को ये भी मान लिया जाए कि तजाद नहीं है, क्या ये 57,000 ये टैक्स कोई बड़ी अमाउंट है? और दूसरी बात ये है कि जो ये बात करते हैं कि हमने जल्दी में जमा करा दी हैं, ये सारे हिले बहाने हैं। अगर एक आदमी का मसलन मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका 2.5-3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जल्दी में या तो फिर ये है कि आपकी नज़र में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है और आप कानून को आप उसकी परवाह नहीं करते, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अगर यही इस चीज़ को बुनियाद बनाया जाए तो वो लोग जिनकी अभी वो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपने नॉमिनेशन पेपर में, आपने एजुकेशन के हवाले से, तो फिर तो वो भी कह सकते हैं कि जल्दी में हमने लिख दिया था, हमें तो उस टाइम पता नहीं चला था। तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? आपको लगता है हमारा मुल्क इतना आगे बढ़ गया है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी के ये आलम है जिसके लिए आप लोग कोशिश करते रहते हैं कि इनको कोई खतरा हो सकता है? क्योंकि बड़े आराम से जवाब दिया जा रहा है कि सब बराबर हैं, ऐसे जैसे उनको कोई परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उनका। उसामा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कितने अफसोस की बात है कि जब आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुने होंगे कि जी मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे होता है, यानी कि इसमें एक तो हम इस चीज़ का इकरार कर रहे होते हैं कि हम मुहज़्ज़ब अक़वाम में शामिल नहीं हैं। तो जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे होते हैं, मैं ज़रा उनकी एक मिसाल दे दूँ कि हमने जो एक सिस्टम इनहेरिट किया है डेमोक्रेसी का, ये बरतानिया से किया है। आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले उधर एक अखराजात का स्कैंडल आया था और एक उनके होम सेक्रेटरी जो हैं उनका गालिबन उनके ज़िम्मे को 100 पाउंड एक्स्ट्रा खर्च हो गया था अनऑथराइज तरीके से, कि उनके मियाँ ने कोई पता नहीं कोई DVD मंगवा ली सरकारी खर्चे से, तो उनकी सख्ती आ गई। एक और उनके पॉलिटिशियन हैं कि उनका चलान होने लगा, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने बता दिया था जी कि मेरी वाइफ गाड़ी चला रही थी, तो 10 साल बाद उनकी आपस में सेपरेशन होगी, तो वाइफ ने बताया कि इनफैक्ट ये गाड़ी चला रहा था, और उस बुनियाद पे उस आदमी को सियासत छोड़नी पड़ी। हम तो इधर बातें करते हैं, ये जो है यानी कि ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन्हें पता है जी कि किधर होना है क्या होना है, आपस में बैठ के ये बातें करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी वैल्यूज नहीं है। ये आप एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए जो मिसालें देते हैं आप वो नहीं चीज बनना चाहते, या उनको लग रहा है कि हम आराम से बच जाएंगे, हैं ही बड़े गरीब लोग, हम तो टैक्स नहीं दे सकते, अवाम के पास पैसा है वहीं से टैक्स लेते रहें। उसामा, मैं तो कहता हूँ कि अब जो है ना, अब इस चीज़ पे बहस सिर्फ एक चीज़ पे होनी चाहिए कि क्या इनके टैक्सेस इनके लिविंग स्टाइल से मैच करते हैं। कि सही हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
کہ جو MNAs ہیں کہ جن کا ٹیکس 1 لاکھ سے کم ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, آپ اپنی مثال دے لیں کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ کا ان سے بہت زیادہ ٹیکس بنتا ہوگا. تو یہ ان کا جتنی گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ٹیکس کے علاوہ کوئی اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ان سے بات کریں کہ سر یہ آپ نے جو کپڑے خریدے ہیں یہ کدھر سے امپورٹ کیے ہیں, آپ نے یہ ٹائی کدھر سے لائے ہیں, یہ آپ نے جو واچ پہنی ہوئی ہے یہ کتنے کی ہے, یا یہ جو گاڑی لی ہے یہ کتنے کی ہے, یہ آپ کو بتائیں گے, ایسی ڈیٹیل بتائیں گے, اور پھر آپ کو کمپیریزن کریں جتنا ٹیکس یہ دیتے ہیں اتنا ٹیکس دینے والا تو ناراض بھی بہت ہو جاتے ہیں, بہت غصہ کر جاتے ہیں. ایسی باتیں کہاں ان سے پوچھی جا سکتی ہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ سزا کیا ہو سکتی ہے اگر واقعی قانون نافذ ہو, اور اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے, غلط بیانی کی ہے, اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے, یا ہم نے بھی اپنے ذکر کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ میری کوئی بھی اگر غلط انفارمیشن ہو, اگر الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کا پتہ چل جائے تو آپ مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیں, اور اگر الیکشن کے بعد پتہ چلے کہ جب میں جیت چکا ہوں تو آپ مجھے میری رکنیت ختم کر سکتے ہیں, مجھے نااہل کیا جا سکتا ہے. تو اس کی سزا تو یہ ہو سکتی ہے, لیکن جتنا وہ ایزی لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم خود قانون بنانے والے ہیں اور کس طرح ہم قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور ان کا میسج یہ ہے کہ ادھر کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. صحیح. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب, سینئر صحافی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کام, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ اہم حقائق وہ سامنے لے کر آئے ہیں, لیکن سیاستدان جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹیکس تو وہ دیتے ہیں. یہ جو تضاد سامنے آ رہا ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے, یہ محض غلط فہمی ہے. دیکھنا یہ ہے حقائق لوگوں کے سامنے آئے, اور عمر چیمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب ایک نقطے پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا لائف سٹائل ہے, جو ان کے پاس گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, جتنا ٹیکس ہمارے سیاستدان دے رہے ہیں اس سے میچ کرتا ہے نہیں. دیکھتے ہیں وہ وقت کب آتا ہے جب یہ سوال ایسے لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.